अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और इरम शब्बीर जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया और आपकी इतनी ढेर सारी फरमाइशें हैं, मैंने सबके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सा कमेंट, कौन सा नाम मुझे समझ पे नहीं आया। और मैं आपको बताऊंगी भी कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया तो मैं कैसे बताऊं कि कौन सा नाम जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर नाम दुरुस्त होता तो मैं आपसे पूछती ही नहीं, और अगर मैं लिखूं तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो रहने दीजिए, जो जो मुझे समझ आता है, जिस टाइप की आप कहानियाँ सुनना चाहती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो शेयर करती रहूँ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप कमेंट करने के साथ अपनी मौजूदगी का इज़हार करती रहती हैं। आप बताती भी रहती हैं कि आपको नावल पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसे नावल सुनना चाहती हैं। तो आपकी मौजूदगी का एहसास रहता है, आप बाकायदगी से कमेंट करती हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पसंद के नावल जो हैं वो मैं शेयर करती रहूँ। तो कोई बात नहीं, जो गलत भी हुए हैं, स्पेलिंग्स या मिस्टेक्स हुई हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दुरुस्त नावल जो है वो ढूंढ सकूँ, राइटर का नाम जो है वो दुरुस्त देख सकूँ। खैर कोई बात नहीं, आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए। इंशाल्लाह बस आप जो भी नावल शेयर होते हैं आप उन्हें एंजॉय करती रहें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहें। बहुत शुक्रिया। और जनाब, बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है नूरुल कुलूब और मुसन्निफ़ा है तंजीला रियाज़। आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 13। और जी, एक बात और कही थी इरम शब्बीर ने कि डबल एपिसोड दे दूं, तो अभी तो डबल एपिसोड मुमकिन नहीं है। हाँ, इस एपिसोड के साथ जो है वो दूसरे नावल की लास्ट एपिसोड जो है दूसरे चैनल पर अपलोड हो रही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि फिर जब मैं एक दिन स्किप करूँगी उस चैनल पर, तो इस पर जो है मैं आपको 2 एपिसोड जो है वो दे दूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, वादा नहीं करती। बाकी वक्त रहा और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि डबल एपिसोड अपलोड कर दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी नहीं हट सकती। मैं जो कह चुकी हूँ उस पर कल भी कायम थी, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगी। सूद की किसी कमाई में मुझे हिस्सेदार नहीं बनना। मैंने सीधी राह पर चलने के लिए बड़े जतन किए हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह के लिए बहुत दूर तक आई हूँ मैं। अब किसी इंसान के लिए दोबारा उस लेवल पर नहीं जा सकती जहाँ सिर्फ़ आग मेरा मुकद्दर होगी। वो सब एक कमरे में मौजूद थे। खलीक साहब चाहते थे कि गुफ्तगू सिर्फ दाऊद और शीरीन के दरमियान हो, मगर उसने शर्त रखी थी कि दाऊद और उसकी मम्मी दोनों मौजूद हों। उसकी मम्मी ने दाऊद के मना करने के बावजूद यहाँ आने को तरजीह दी थी। वो काफ़ी बूढ़ी और लागर हो चुकी थी कि सहारे के बगैर काउच पर बैठ भी ना सकती थी, मगर शीरी ने इस बात का लिहाज भी ना किया था। उसकी आंखों में वही हठधर्मी थी जो दाऊद को कभी उसका इस्तकलाल लगा करता था। दाऊद इसी हठधर्मी का शायक था, परिस्तार था, और आज यही हठधर्मी उसे अजियत दे रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस मामले में गैर जानिबदार होकर सोचें। हर बार की तरह सिर्फ मेरी ज़िद में मुझे मत झुठलाएं। हर बार की तरह मेरी बताई गई बातों को सिर्फ इसलिए रद्द ना करें कि मैं कह रही हूँ। मैं खुद से कुछ घड़कर नहीं बताती, अल्लाह रसूल के बताए गए अहकामात हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वो आप लोगों से पहले मुझ तक पहुँच जाते हैं। मैं वसीला बन जाती हूँ हिदायत का, और आप लोग, आप सब लोग। उसने उंगली के इशारे से सबकी जानिब इशारा किया और मज़ीद बोली, इसी वजह से मुझसे खार खाते हैं। किसी को मुझे ये ताना देना याद आ जाता है कि मैं जिस्म की नुमाइश करके रुपए कमाती रही हूँ, और कोई मुझे मेरी मर्ज़ी की शादी कर लेने पर रुस्वा करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मैं हक बात करती हूँ और आपको उससे तकलीफ़ पहुँचती है। खलीक साहब ने दाऊद को और दाऊद ने उनको देखा। वो दोनों जानते थे कि ताना उन्हें दिया गया है। 1 मिनट, उन्होंने उसकी बात काटी। उनके चेहरे पर खफकी थी। वो यकीनन ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे थे। पुरानी बातों को मत दोहराओ, उससे क्या फ़ायदा होगा तुम्हें या तुम्हारे शरीक हयात को। वो अपनी वालदा की वजह से पहले ही परेशान है, उसकी परेशानियों में इजाफ़ा मत करो। ये हुक्म नहीं था, इल्तिजा थी। शीनी के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ने लगे। डैडी, आपको हमेशा मैं कसूरवार लगती हूँ। हमेशा मुजरिम के कटहरे में मुझे ही खड़ा करना होता है आपने। आप कभी इस गैर जानिबदारी वाली ऐनक को उतारते क्यों नहीं हैं? उमर हो, दाऊद हो या आप खुद हों, सबको मुझ पर उंगली उठानी होती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं अब इन बातों से घबराती नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी भर यही सहा है, हर शख्स को अपने खिलाफ महाज बनाए हुए ही देखा है। मेरी उम्र गुजर गई है ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ते और पंचायतें भुगतते। मैं हक़ पर हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे मज़ीद इस्तकामत देगा। आप लोग 1 इंच भी मेरे फ़ैसले से नहीं हटा सकते। दाऊद को जॉब छोड़नी होगी, वरना। वो खामोश नहीं हुई थी। वो मज़ीद भी कहना चाहती थी, मगर दाऊद की मम्मी ने उसकी बात काट दी थी। वरना
वो इस्तफामिया अंदाज में उसका चेहरा देख रही थी। उनका अपना चेहरा जर्द हो रहा था, मगर उनकी आंखों में शीरीन के लिए ज़रा नरमी नहीं थी। शीरीन ने भी जारहाना अंदाज में उनकी जानिब देखा। दाऊद को यकदम ही सारी सूरत हाल हाथ से निकलती हुई महसूस होने लगी। मम्मी और शीरीन जब भी मद्दे मुकाबिल आती थीं, कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता था उसका। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आखिर मसला क्या है? कितना ज़िक पहुँचा कर दम लोगी तुम? कितनी अजियत देकर सुकून मिल जाएगा तुम्हें? क्यों जॉब छोड़ दे दाऊद? आखिर बुराई क्या है उसमें? लोग ख्वाब देखते हैं ऐसी जॉब्स के, माएँ मन्नतें मांगती हैं कि उनकी औलाद को ऐसी नौकरियां मिल जाएं, और बीवियां शुक्र अदा करती नहीं थकती। एक तुम ही अनोखी पैदा हो गई हो जिसे इस पर भी एतराज़ है। वो सख्त नाराज़ नज़र आने लगी थी। उनसे मुकम्मल जुमला भी बिना खांसे बोला नहीं जा रहा था, मगर वह चुप भी नहीं रहना चाहती थी। शीरीन के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट चमकने लगी। ये है आपका असल मसला। मैं यानी शीरीन, मुझसे बैर है आपको। अब चाहे मैं अल्लाह रसूल की बताई गई सच्ची बात बताऊं आपको, आपने एतराज़ करना ही है, उंगली उठानी ही है, पत्थर मारना ही है। मगर मुझे आदत पड़ गई है ये सब सहने की, बर्दाश्त करने की। इसलिए आप इत्मीनान से अपना काम जारी रखें, मगर मैं अपनी शर्त पर मरते दम तक कायम रहूँगी। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो सूद के कारोबार से मुंसलिक हो। अगर दाऊद जॉब छोड़ता है तो मज़ीद बात हो सकती है, वरना मेरी तरफ से इस सारी पंचायत का चैप्टर यहीं क्लोज्ड हो जाता है। दाऊद की मम्मी ने इंतहाई चौंक कर उसका चेहरा देखा और चमक कर बोली, एक नया चैप्टर शुरू करके तुम अपनी तरफ से उसे क्लोज़ नहीं कर सकती नागिन। खा गई हो तुम मेरे बेटे को, और अब इससे उसका एतमाद भी छीन लो। जता दो इसे कि वो किसी काम काज का भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम्हें बैठे बिठाए ये नए नए जरासीम लग कैसे जाते हैं। जॉब छोड़ना आसान होता है क्या? मर्द मुलाजमत नहीं करेगा तो क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा? और फिर खाएगा कहाँ से? कैसे अखराजात पूरे करेगा तुम जैसी औरत के? वो भी शीरीन को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उनके पटारे में भी तानों का नया ज़ख़ीरा हर वक्त जमा रहता था। दाऊद ने उनके हाथ पर हाथ रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया था। आपका दुख समझ सकती हूँ आंटी, आपकी तो सल्तनत दाव पर लगी है। आप तो ये सब कहेंगी ही। आखिर आपने इतने साल अपनी औलाद को हराम की कमाई पर पाला है, हराम खिलाया है उसे। अब अगर मैं आपको बताऊंगी कि आप हराम कमाती खाती और खिलाती रही हैं, तो आप तो अंगारों पर लौटेंगी। तकलीफ़ तो होगी आपको। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कह रही थी। वो लोग वहाँ सास बहू की कोई ज़ाती दुश्मनी सुनने के लिए नहीं बैठे थे। उन्हें तो एक मसले का हल निकालना था, मगर वहाँ कुछ और शुरू हो गया था। मुझे तुमसे बात करने का शौक़ है ना ख्वाहिश। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। देखा तुमने दाऊद, ये थे वो अवामिल जिनकी बिना पर मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए नामुनासिब समझती थी। मुझे शुरू से यकीन था कि ये तुम्हें ज़हनी तौर पर मफलूज करके उस दोराहे पर ला खड़ा करेगी जहाँ तुम ना जिंदों में शुमार हो गए ना मुर्दों में। और देख लो, यही हो रहा है आज। आज साबित हो गया कि तुम्हारी माँ सच्ची थी। वो सब बातें जिन्हें तुम मेरा वहम कहते थे, वो सब बातें आज हकीकत बन चुकी हैं। आज तो एतराफ़ कर लो कि मुझसे ज़्यादा खैरख्वाह कोई नहीं है तुम्हारा। ये औरत तो बिल्कुल नहीं। वो बीमार थीं, लेकिन शीरीन से लड़ने के लिए वो पूरी तरह चुस्त थीं। दाऊद को उनके रवैये से भी उलझन हुई। खलीक साहब भी सर पर हाथ रखकर इस सारी लायानी बहस को सुन रहे थे। मैंने कभी खैर ख्वाही का दावा नहीं किया, मगर ये ताज आपको भी अपने सर पर रखने नहीं दूंगी। आपके बेटे को आपने खुद ही बर्बाद किया है। आप तो हर ओछत कंडे को आजमाने के लिए तैयार रहा करती थी। अपने बेटे से ज़्यादा अपनी ये सूद से कमाई हुई दौलत अजीज़ रही है आपको। अपने बेटे को तरक्की करता देखकर जान निकलने लगती थी आपकी। भूल गई हैं वो वक्त जब पाकिस्तान से इसके लिए तावीज़ मंगवाया करती थी। इसको पढ़ने की गर्ज से भी कहीं भेजते हुए दिल तड़पने लगता था आपका कि आपकी जमा पूंजी दाव पर लग जाएगी। और आप दावा करती हैं खैर ख्वाही का। हालांकि ये आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है। मैंने बनाया है इसे, मैं लाई हूँ इसे यहाँ तक। आप तो इसे गोद से निकालने को तैयार नहीं थी। ये मैं थी जिसने इसे लंदन जाकर पढ़ने के लिए उकसाया था। इससे पूछे इसको फ़ंड्स किसने अरेंज करके दिए थे? मैंने। उसने हाथ से अपनी जानिब इशारा करके दाऊद को देखा। उसकी आंखों में चुप हो जाने की इल्तिजा थी, जिसे नज़रअंदाज करके वो मज़ीद बोली, मेरा एहसान मानने की बजाय आप इसे हमेशा मेरे खिलाफ़ उकसाती हैं। इसने कभी बिना बहस के मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसे मैंने दिन के मुतल्लिक कोई बात सिखानी चाहिए हो और आप दरमियान में हायल ना हुई हो। बोलते बोलते उसकी सांस उखड़ने लगी थी। दाऊद ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। वो बोल नहीं रही थी, आग उगल रही थी। उसकी इतनी सुबकी तो कभी ना हुई थी जितनी आज हो रही थी। क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो कोई फुटबॉल था जिसे कभी मम्मी ज़मीन पर मारने लगती थी और कभी शीरी? उसके सर में जैसे कोई हथौड़ी से वार करने लगा था। अफसोस, बेहद अफसोस, तुम्हारा बस नहीं चलता कि पैदाइश के वक्त इसके कान में दी जाने वाली अजान का क्रेडिट भी खुद ले लो और बाकी सबको मुशरिकीन की फहरिस्त में डाल दो।
تمہارا احسان تو واقعی ماننا چاہیے۔ تم نہ ہوتی تو ہمیں اللہ اور رسول کا پتہ کیسے چلتا؟ ممی اس کے ہر سلگتے ہوئے جملے کا جواب مزید سلگتے جملے سے دے رہی تھیں۔ داؤد نے غصے اور بے بسی کے احساس میں گر کر صوفے کے ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ بس کر دو آپ دونوں، بس کر دو، ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ دونوں کے۔ معاف کر دیں آپ دونوں مجھے، معاف کر دیں، وہ چلا کر بولا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو چلا تھا۔ معافی تم اللہ سے مانگو، مجھ سے نہیں، اور مجھے یہ تیور مت دکھاؤ داؤد۔ دکھانے ہیں تو اپنی ممی کو دکھاؤ، وہی تمہاری اس حالت کی ذمہ دار ہیں، وہی چھیڑ رہی ہیں یہ پرانے قصے نئے سرے سے، ورنہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری طرف سے یہ قصہ یہیں ختم سمجھو۔ میں اپنا موقف بیان کر چکی ہوں اور اس پر قائم ہوں۔ تمہیں اگر مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو میری بات مان لو، تمہیں یہ نوکری چھوڑنی ہی ہوگی، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ دروازہ کس طرف ہے۔ دیٹس آل۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی اور اب اسے بیٹھنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی بات ہے تو میری بھی ضد ہے، داؤد یہ نوکری نہیں چھوڑے گا۔ اگر چھوڑے گا تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، میں سمجھوں گی کہ میں بے اولاد تھی اور میں نے ایک سانپ پال رکھا تھا جسے بعد میں ایک ناگن لے اڑی تھی، ممی نے بھی حتمی انداز میں کہا تھا۔ داؤد کا دل چاہا وہ سامنے دیوار میں سر مار کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ خلیق صاحب ہی اس کی مدد کو آگے آئے تھے۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیں پلیز، چپ کر جائیں دونوں۔ انہوں نے بآواز بلند ان کو خاموش رہنے کی تلقین کی، پھر سخت ناراضی کے عالم میں بولے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ دونوں پڑھی لکھی مہذب خاتون ہیں، کیا اب آپ دونوں کو یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ آپ لوگ جاہلوں کی طرح لڑتی رہیں گی تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ میری جانب سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں خلیق صاحب، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اسے نصیحت کی زیادہ ضرورت ہے۔ داؤد کی ممی طنز کرنے سے چوکتی نہیں تھی۔ شیریں بھی اتنی برہم ہو چکی تھی کہ اس سے خاموش رہنے کی توقع عبث تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ کی جانب مڑی۔ آپ نے دیکھا ڈیڈ، دیکھا آپ نے؟ ایسی عورت ہیں یہ، کہنے کو یہ بیمار ہیں، ان کا جگر 40% کام کر رہا ہے، زبان ان کی 2 دھاری تلوار ہے، انہیں تو انہوں نے اسے گھرکا تھا۔ تم چپ رہو، وہ بڑی ہیں، تم احترام کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو، چپ رہو۔ بیٹی کو خاموش کروا کر وہ داؤد کی جانب مڑے۔ داؤد فی الحال تم اپنی ممی کے علاج پر توجہ دو، تم انہیں دبئی لے جانا چاہ رہے تھے نا، لے جاؤ، پہلے بہن صاحبہ کی سرجری سے نبٹ لو، باقی سارے مسائل بعد میں دیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے لیکن ان کا اپنا لہجہ بھی زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ شیریں کی ضد توڑنا پہاڑ کھود کر اسے دودھ نکالنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تم واپس دبئی جا رہے ہو؟ شیریں نے داؤد کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ خود ہی بولی تھی، اس کا مطلب تم ملازمت کو جاری رکھنا چاہتے ہو، ورنہ علاج کے لیے دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے جاب کی وجہ سے تمہیں میڈیکل انشورنس ملی ہوئی ہے، تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گے، اور جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب گناہ ہے، اس کا تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ذرا سا بھی نہیں۔ شیریں کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہ مشورہ میں نے ہی اسے دیا ہے، میڈیکل انشورنس کی وجہ سے اس کی بچت ہو جائے گی اور کم رقم میں بہترین علاج کی سہولت مل جائے گی، اس لیے۔ داؤد کی بجائے خلیق صاحب نے جواب دیا تھا، مگر شیریں نے انتہائی بدتمیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں ڈیڈ، یہ میری زندگی ہے اور میرا انتہائی نجی مسئلہ، آپ درمیان میں مت بولیں۔ آپ سب لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، یہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر مشورے سب ایسے دیتے ہیں جیسے مفتی ہوں۔ داؤد یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے شیریں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ اتنی ہائپر کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ باپ ہیں تمہارے، تم سے محبت کرتے ہیں، تبھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سے کوئی بھی تمہیں جھٹلا نہیں رہا۔ بے شک تم سچ کہہ رہی ہو، مگر دین ہے اور دین کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کر رہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ہی ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں مفاد پرست عام سا انسان ہوں، میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہا، مجھے ذرا سا وقت دو، ذرا سا وقت۔ وہ منت کر رہا تھا۔ کسی بھی انسان کو پرسکون کرنے کے لیے جس قدر تحمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا اتنا ہی وہ کر رہا تھا۔ اس کی ممی نے ناپسندیدگی سے اس سارے عمل کو دیکھا، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنی چہیتی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل سے یہ خیال چھو کر بھی نہیں گزرا تھا کہ ایسے فیصلے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیے جائیں تو ہی برکت ہوتی ہے۔ انسان کبھی انسان کو راضی نہیں کر پایا، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ صرف اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ شیریں کی انا کو بھی یہی عمل بھاتا تھا، اسے انسانوں کو پجاری بنانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں داؤد کی ممی کو دیکھا، استہزائیہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا گھیراؤ کیا تھا۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر شیریں نے نرمی اور نزاکت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں داؤد، مزید ایک سیکنڈ بھی نہیں،
جو ہوگا آج ہی ہوگا، یا تم میری بات مانو گے اور جنت کے راستے پر میرا ہاتھ تھام کر چلو گے، یا اپنی ممی کی بات مانو گے اور جہنم کی جانب سفر کرو گے۔ وہ کس قدر کٹھور تھی، کسی کی منت، سماجت، نصیحت یا مشورہ اسے اس کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر چل دی تھی۔ داؤد کی ممی ناراضی کے عالم میں بڑبڑانے لگی تھی۔ شیریں کے ڈیڈ اس کے رویے پر نادم نظر آ رہے تھے، مگر داؤد سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا سینہ کسی نادیدہ بوجھ سے بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے کسی سیلاب کو روکنے کی کوشش میں سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں صرف ہتھیلیوں کو تک رہا تھا۔ پہلے دماغ نے کام کرنا چھوڑا تھا، اب لگتا تھا دل بھی داغے مفارقت دے رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی شیریں، بے حد محبت، تم اس کا اعتراف کرتی رہی ہو، پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شیریں نے اسے کورٹ کے ذریعے خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا۔ داؤد ایک بار پھر اس سے ملنے آیا تھا اور اب کی بار وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ شیریں چند لمحے اس کے لاچار تھکے ہوئے وجود کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ داؤد، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے، میں دل سے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں۔ میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی، مگر تم میرا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں سمجھتے؟ محبت کی ایک وہ بھی قسم ہے جسے اعلیٰ و عرفہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ خدا کی محبت ہے، رب کی محبت ہے۔ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہاری محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دوں؟ میں تمہاری خاطر اللہ کے حکم سے روگردانی کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتی داؤد۔ میں تمہیں بھی یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ تم بھی اس راستے سے ہٹ کر چلو۔ خدا کے راستے پر چلنے والوں کے لیے فلاح ہے، امان ہے، آؤ میرے ساتھ اس راستے پر چلو۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ داؤد کا دل پرسکون ہو گیا۔ کتنے دن ہوئے تھے اس قدر نرمی سے بات کی ہی نہیں تھی اس نے۔ داؤد کو اچھا لگا، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر لبوں سے لگا لیا۔ میں چلوں گا، میں ہر اس راستے پر چلنے کو تیار ہوں جس پر تم میرے ساتھ ہوگی، مگر پلیز ذرا سا وقت، ایک بار ممی کی سرجری ہو لینے دو اور میرا کانٹریکٹ ختم ہو لینے دو تاکہ میں کسی بھی مالی خسارے سے بچ سکوں۔ تم جانتی ہو درمیان میں کانٹریکٹ ختم کرنے کی صورت میں مجھے کتنی بڑی رقم سے محروم ہونا پڑے گا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ خسارہ اس خسارے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو مجھے روز قیامت برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، مگر پھر بھی مجھے وہ کر لینے دو جو میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے تمہارا، اپنا اور اپنی بچی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ذرا سا وقت دے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد میں وہی فیصلہ کروں گا جو تمہاری مرضی و منشا ہے، لیکن شیریں نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ممی کی سرجری کے بعد وہ کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں، یعنی تمہاری ممی کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے، تم ان کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو میں تم سے حق بات کر رہی ہوں، تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہ رہی ہوں، لیکن پھر بھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بول رہی تھی۔ داؤد نے کچھ کہنا چاہا مگر شیریں نے اسے روک دیا۔ نہیں داؤد، پلیز میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو، تم جاؤ یہاں سے، وہی کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں بھی وہی کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، داؤد کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ کیا کرو گی تم؟ وہ حیران نہیں تھا، حیران ہونے کے لیے کیا باقی رہ گیا تھا؟ شیریں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں شیریں، تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ شیریں نے ضد ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ داؤد، یہاں بات محبت سے آگے نکل گئی ہے، اب بات دین کی ہے، اور دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا مجھ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے درمیان محبت تھی ہی نہیں۔ ہوتی، اگر ہوتی تو تم میری بات مان لیتے، اس قدر حجت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسی طرح مجھے بھی اعتراف کر لینے دو کہ مجھے بھی تم سے محبت نہیں تھی۔ ہاں میں تمہیں پسند کرتی تھی، بہت پسند کرتی تھی، لیکن اسے محبت نہیں کہہ سکتے۔ میں تو شروع سے ہی بہت پریکٹیکل اپروچ کی مالک رہی ہوں۔ یہ تمہاری ممی تھیں جن کی وجہ سے میں سب کچھ کرتی چلی گئی۔ وہ عجیب عورت تھیں، ہر معاملے میں مجھے جھٹلا دیتی تھی۔ میں تمہیں جب بھی کوئی بات بتاتی تھی، کوئی مشورہ دیتی تھی، تمہارے فائدے کی بات کرتی تھی، وہ اسے ذاتی حملہ تصور کر کے میری ذات میں کیڑے نکالنے لگتی تھی، یہاں تک کہ وہ میرے گھر والوں اور میرے دوستوں کو میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں بتا کر اکساتی رہتی تھی۔ انہیں سارے زمانے میں صرف میں غلط لگتی تھی۔ میں تمہاری خیر خواہ تھی مگر وہ مجھے کسی ویمپائر کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ شروع سے ان کا یہی رویہ رہا ہے میرے ساتھ۔ انہیں ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ میں تم پر کالا جادو کرتی ہوں، تعویذ گنڈے کرتی ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ بھلا مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بس میرے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو میرے خلاف بدگمان کرتی رہتی تھی۔ مجھے ان سے الجھن ہونے لگی تھی، بے انتہا الجھن۔ میرا اور تمہارا ریلیشن شپ، ہماری محبت کی یہ تھکا دینے والی کہانی اسی الجھن کی وجہ سے پروان چڑھی تھی، کیونکہ میں انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ میں غلط نہیں ہوں۔ تمہیں لندن کی وہ رات یاد ہے جب میں تمہارے ساتھ تھی اور انہوں نے کال پر میری کس قدر انسلٹ کی تھی؟
उस रोज़ मैंने अहद किया था कि मैं साबित करके रहूँगी कि वो अच्छी माँ नहीं है। दाऊद चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वो ये सब कहते हुए किस कदर अजनबी लग रही थी। कोई उसके दिल से पूछता, मुझे उसी बात की सज़ा मिली है। मुझे तो माँ बेटे के दरमियान आना ही नहीं चाहिए था। वो स्याह करती या सफ़ेद करती, मुझे इसकी परवाह करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम उनकी औलाद थे, वो तुम्हें जो चाहती बना लेती। मैं ख्वामखा तुम्हारी बेहतरी का सोचकर इतनी दूर आ गई और अब भी यह सफ़र जारी और सारी है। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे हाथ क्या आया? मेरी इतनी एफ़र्ट्स के बावजूद तुम उन्हें मुझ पर फोकियत देते हो। मेरे हाथ वाकई कुछ भी नहीं आया। इस ज़िद में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हें अल्लाह की बताई गई कोई बात बताऊं और तुम अपनी मम्मी को दरमियान में लाए बगैर वो बात मान लो। मैं थक गई हूँ दाऊद, मैं इस रिश्ते का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकती। इसलिए मेरी तरफ से तुम अपने हर फैसले में आज़ाद हो। उसका अंदाज़ दो टोक था। दाऊद यकटुक उसकी शक्ल देखता था, देखता चला जा रहा था। तुम्हें वाकई कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी? तुम सच कह रही हो? उसने काफ़ी देर की खामोशी के बाद सवाल पूछा था। शीरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सपाट चेहरा लिए सामने दीवार को देखने में मगन थी। दाऊद ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ शीरी को देखने में मगन था। शीरी को उसकी नज़रों से झंझलाहट होने लगी थी। फिर वो अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे कमरे से चल दिया था। 9 दिन बाद शीरी को तलाक के कागजात मौसूल हो गए थे। इस कदर भारी है तुम्हारा माजी लारेब बीबी। अरबाब ने कार्टन अपने कमरे में फेंकने के अंदाज में रखा, फिर खुद भी बिस्तर पर गिरकर गहरे सांस भरने लगा। आज का दिन अच्छा नहीं था। सारा वक्त एक बेकार की सरगर्मी की नज़र हो गया था और अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि यह ऊँट आखिर किस करवट बैठना था। उसने वैसे ही लेटे लेटे बदिक्कत जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकाला। उसने मोबाइल डाटा पहले ही ऑफ़ कर दिया हुआ था। हॉस्टल पहुंचते ही वाईफाई कनेक्ट होने लगा था। एक ही सेकंड में एक के बाद दीगरे कई मैसेजेस मौसूल हुए। स्टडी ग्रुप्स थे, उनमें भी सैकड़ों मैसेजेस की भरमार थी। उसके मोबाइल की बीप घड़ी की सुइयों से भी तेज़ चल रही थी। वो चंद लम्हे स्क्रीन की जानिब देखता रहा, फिर उसने सारे मैसेजेस नज़रअंदाज करके खुशिलहान के मैसेजेस देखने चाहे थे। वहाँ सन्नाटे का राज था। उसने उसके मैसेजेस देखे थे, ना ही कोई रिप्लाई किया हुआ था। लेकिन वो वक्त साफ नज़र आ रहा था जब उसने आखिरी पैगाम व्हाट्सएप पर चेक किया था। वो 15 मिनट पहले का था। यानी वो मोबाइल उठाता था, दूसरे मैसेजेस चेक करता था और उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता था। लानत हो ऐसी दोस्ती पर जिसमें एक दोस्त तो निभाते निभाते अधमुआ हो जाए और दूसरे को खबर भी ना हो। खबीस इंसान ने देखा तक नहीं मैसेज। यहाँ मैं उसके ससुर मोहतरम की खिदमत करते करते निढाल हो गया हूँ, बल्कि उसके नाकर्दा गुनाहों का बोझ भी लाद कर यहाँ तक लाया हूँ और वो अपने ही नशे में गुम है। सीखो अरबाब सीखो, ये है दुनिया और ये हैं इसकी चालाकियाँ। कब तक मासूम बने रहोगे? यह दुनिया इतनी मासूमियत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है जाने मन। अकल से काम लो। आदत के मुताबिक वो बड़बड़ाए चला जा रहा था। इस दौरान मोबाइल बजने लगा। उसने सरसरी सी निगाह उस पर डाली। खुश इल्हान की कॉल थी। उसे फ़ौरन फ़ोन उठा लेना चाहिए था, लेकिन उसने जानबूझकर चंद लम्हे स्क्रीन की जानिब देखने में गुजारे, फिर मसनूई साजिशी अंदाज में आंखें सुकेड़ते हुए कॉल कट कर दी थी। उसे खुद ही अपनी हरकत से गुदगुदी हुई। चंद लम्हे वो उसी तरह बिस्तर पर लेटा खुश होता रहा। फिर जहन में एक और ख्याल कूंदा। उसने वो कार्टन जो बेड के नीचे कर दिया था उसे खींचकर बाहर निकाला, फिर उसे खोलकर उसमें मौजूद चीज़ों को इस तरह उलट पलट कर रखा कि ऊपर की जानिब लारेब की तस्वीरें नज़र आने लगीं। उसमें एक डायरी भी थी। वो ऐसी डायरी थी जैसे किसी दोस्त ने कस्टमाइज्ड बनवाकर तोहफ़तन दी हो। उस पर लारेब का नाम बड़ा बड़ा सा करके लिखा हुआ था। उसने उसे कार्टन पर नुमाया करके रखा, फिर हाथ में पकड़े मोबाइल से एक वाज़े सी तस्वीर खींच ली। बिस्तर पर दोबारा उसी पोजीशन में लेटकर उसने वो तस्वीर खुशिलहान को व्हाट्सएप कर दी थी और साथ कैप्शन लिखना ना भूला था, भाभी जी के घर से तोहफ़ा आया है। तस्वीर अपनी मंजिल पर सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंची थी, मगर बाकी मैसेजेस के साथ ये मैसेज भी चेक नहीं हुआ था। उसने चंद लम्हे इंतज़ार किया, फिर पाँव से घसीटकर वो कार्टन बेड के नीचे करने लगा था जब लारेब की डायरी नीचे गिरी थी। उसने उसे उठाकर वापस रखना चाहा, मगर वो खुल गई थी और उसमें से कई कागज़ एक साथ फिसलकर नीचे गिरे थे। तुमको मैंने कितनी बार बोला है, ये सब हमारा काम नहीं है। हवेली के अंदर जो भी होता है उससे दूर रहो, और उस लड़की से भी। तुमको समझ में क्यों नहीं आता? विरासत ने घुर्रा कर कहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि रहमत को थप्पड़ ही दे मारे। वो अपनी ज़ख्मी बाजू उसे दिखाकर रात दरपेश आने वाला सारा किस्सा सुना चुका था कि कैसे उसने उस लड़की को पिल्ले को ले जाता देखकर उसका पीछा किया और फिर उस पिल्ले को बचाया। वो अब उसी की शाल अपने गिर्द लपेटे चारपाई पर उसके कोसने सुन रहा था। विरासत ने उसको सख्ती से अपने कमरे में रहने की ताकीद की थी। उसकी बाजू पर जाबजा नाखूनों के खुरचने के निशान थे। अगर कोई उन जख्मों को देख लेता तो यकीनन उसके भाई के बारे में गलत मलत सोचने लगता।
اس نے حویلی والوں کی کئی سال خدمت کی تھی اور اپنے رویے سے ایک الگ مقام حاصل کیا تھا۔ اسے بددیانت کا لقب اپنے لیے منظور تھا، نہ اپنے بھائی کے لیے۔ اسی لیے وہ رحمت کو سمجھاتا رہتا تھا، مگر رحمت ابھی بچہ تھا، اسے زیادہ سمجھ بوجھ تھی، نہ وہ اتنا ہوشیار تھا۔ اس نے اپنی جانب سے رات کو ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا، مگر وراثت اسے سراہنے کی بجائے لتاڑ رہا تھا، اسی لیے اس کی نصیحتیں اسے بیزار کر رہی تھی۔ وہ ڈائن ہے، چڑیل، میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں جاؤں گا؟ مگر وہ حویلی کو آگ لگا دیتی، اسے روکتا نہ تو کیا کرتا؟ پاگل کی بچی پلے کو آگ میں جھونکنے لگی تھی، میرا دل چاہا اس کا گلا دبا ڈالوں۔ اتنا ظالم کوئی عورت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت نہیں ہے، چڑیل ہے۔ وہ بھائی کی ڈانٹ ڈپٹ سے خائف ہونے کے باوجود بڑبڑائی چلا جا رہا تھا۔ وراثت نے بازو گھما کر اسے یہ تاثر دیا جیسے تھپڑ مارنے لگا ہو، مگر مارا نہیں۔ بکواس بند کرو گدھے کے بچے، کب عقل آئے گی تمہیں؟ خود کی طرف دیکھو، میرے کندھے سے اونچے ہو گئے ہو، میرے کپڑے چھوٹے پڑنے لگے ہیں تمہیں، مگر دماغ سے سوچنا ابھی بھی شروع نہیں کیا تم نے۔ بچے بنے پھرتے ہو، احمق۔ ابھی 2 گھما کے دوں گا الٹے ہاتھ کی تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے تمہارے۔ وہ حویلی کو آگ لگاتی یا اپنے آپ کو؟ تم کو کس نے بولا اس کا پیچھا کرو؟ اور تم آخر وہاں کر کیا رہے تھے؟ کیوں جاتے ہو اس طرف؟ منع کیا تھا نا تم کو میں نے، مگر تم سنو گے نہیں، تم کو واپس بھیجنا پڑے گا۔ وہاں پہاڑوں پر بکریاں چرانا اور سیاحوں کا سامان ڈھونا، تم شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ وراثت بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اچھا اب نہیں جاتا، بولا نا وہی کروں گا جو تم کہو گے، مگر اس پلے کا کچھ کرو، وہ بے سدھ پڑا ہے، ہلکی ہلکی سانس لیتا ہے، ہلایا جلایا ہے پر بدن میں حرکت نہیں ہے، اس کی دوا دارو کرو کچھ، وہ منت کر رہا تھا۔ وراثت کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے، اس کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ وہ پاگل کے بچے، مرواؤ گے تم مجھے؟ بھول جاؤ اس پلے کو، مرنے دو اسے، اس کے متعلق کسی کو خبر بھی ہوئی تو میں تم کو گولی مار دوں گا، یاد رکھنا۔ رحمت نے التجائیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر منہ سے کچھ کہنا چاہا، مگر وراثت نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا چپ رہو، خبردار اب تم نے اس بارے میں کوئی بات کی تو۔ میں بک بک کر رہا ہوں کیا؟ پھونک رہا ہوں میں، جو تمہاری کھوپڑی میں کچھ سما نہیں رہا؟ چپ رہو بس، چپ۔ رات کتوں کو کھانا دیتے ہوئے لگ گئے تھے یہ زخم، یہی کہو گے تم سب کو؟ خبردار جو اس کے علاوہ کسی کو کچھ اور کہا تم نے۔ اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ رحمت چند لمحے چپ رہا، پھر جیسے اس نے آخری کوشش کی تھی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، چپ رہوں گا، مگر اس کو بچا لو، وہ ابھی زندہ ہے، کسی کو دکھا لاؤ گے تو جان بچ جائے گی، معصوم جانور ہے، دعائیں دے گا، دیکھو میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یا خدا! وراثت نے اپنا سر تھاما، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں؟ تم کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ مرتا ہے تو مر جانے دو، اتنے پلے ہیں حویلی میں، چند مہینوں بعد مزید آ جائیں گے، ایک آدھ مر بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب میں نے تم کو بولا تھا کہ ایک پلہ مجھے دو، میں نے اپنے دوست کو دینا ہے، تو تم نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا 2 مہینے بعد یہی پلہ 1.5 لاکھ کا بکے گا، تب اس کی اہمیت تھی، اب جب وہ بیمار پڑ گیا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ رحمت نے سر جھکا کر دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ وہ بھائی سے ڈرتا تھا، مگر پلے کا درد بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وراثت کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا، اس نے سخت ہاتھ سے اس کا کندھا ہلا ڈالا۔ کیا بک رہے ہو؟ اونچی آواز میں کہو، اپنے باپ کی اولاد ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، یہ عورتوں کی طرح من من کیوں کر رہے ہو؟ بے غیرت! میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، مگر تمہوں کے سن ہی نہیں رہے، مگر مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، میں بھجواتا ہوں تمہیں واپس، تم وہیں رہو۔ وہ اسے تنبیہ کر کے چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ رحمت نے مزید کچھ بڑبڑانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وراثت پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا تھا، رحمت وہیں بیٹھا رہ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر لکھا تھا وہ بھائی کی کسی نصیحت پر عمل نہیں کرے گا۔ کیا کر رہی ہو؟ خدیجہ اسے فارغ بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ زہرا نے ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی۔ ظہر کی نماز سے پہلے زیادہ تر طالبات کچن کا رخ کیا کرتی تھیں، جن کو دہرائی کرنی ہوتی تھی وہ حال میں بیٹھ کر سبق یاد کرتی رہتی تھی۔ زہرا عموماً نماز سے پہلے کچن میں مدد کرنے کی نیت سے فوراً ہی چلی جایا کرتی تھی، لیکن سندل کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد وہ کچن میں جانے سے کترا رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا سب لڑکیاں اسے دیکھ کر چہم گوئیاں کریں گی۔ خدیجہ اطمینان سے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان دوستی تو نہیں تھی، مگر پہلے والی سرد مہری بھی نہیں تھی۔ زہرا نے بھی اسے دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ سندل بی کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد خدیجہ کا محبت بھرا رویہ اس کے دل کو تسلی بخش لگنے لگا تھا۔ فطری طور پر ڈری سہمی زہرا جیسی دبو سی لڑکی کو تائی شاہدہ اور سندل بی کے رویے سے بہت دکھ پہنچا تھا، اور وہ کسی سے اس متعلق بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ استاذہ کے متعلق کی گئی باتیں فوراً ان تک پہنچ جایا کرتی تھیں۔ خدیجہ نہ صرف بہادر تھی بلکہ لگائی بجھائی کی ماہر۔ وہ زہرا کو اس کے دل کا غبار نکالنے میں مدد کرنے کو تیار تھی۔ اس کی باتیں زہرا کو دھیرے دھیرے نارمل کرنے لگی تھیں۔
اس کے ساتھ وقت گزارنے کے باعث اسے درسگاہ میں ہونے والی گوسپس بھی سننے کو ملنے لگی تھیں۔ تائی شاہدہ کو ان کے شوہر چھوڑ چکے ہیں، تبھی تو وہ اس درسگاہ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ نوشابہ کو درسگاہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس کے والد اس کی شادی کسی بزرگ رشتہ دار سے کرنا چاہتے تھے اور نوشابہ نے اس بات سے انکار کر دیا تھا، مگر سندل بی نے اسے یہ کہہ کر درسگاہ سے نکال دیا تھا کہ ماں باپ کی بات نہ ماننے کی صورت میں اسے وہاں سے جانا ہوگا۔ یہ سب باتیں اسے خدیجہ بتاتی تھی اور وہ سوچتی کہ اسے کیوں اب تک یہ سب پتہ نہ چل سکا تھا۔ حالانکہ خدیجہ بھی تو حافظہ تھی، قرآن و سنت کی طالبہ تھی، قرأت سیکھ رہی تھی، مگر وہ ارد گرد کی سب خبریں رکھتی تھی۔ میں نے اپنا سبق دہرایا ہے، اب کھانا کھانے کا سوچ رہی ہوں، خدیجہ کے سوال پر زہرا سادگی سے بولی تھی۔ خدیجہ نے سر ہلایا، پھر سارے حال میں نظر دوڑائی۔ وہاں اب ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ جائزہ لینے کے بعد وہ مزید مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ آج تو آلو گوبھی کا سالن بنا ہے، گوشت مچھلی تھوڑی ہے کہ جلد ختم ہو جانے کا ڈر ہو، رات تک ختم نہیں ہوگا یہ سالن، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زہرا نے بھی مسکرا کر اس کا ساتھ دیا۔ میں تمہیں ایک چیز دکھانے آئی تھی، لیکن وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گی، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی تھی۔ زہرا کی آنکھوں میں حیرت چمکی، وہ لگائی بجھائی والی لڑکی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بولو، اس نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ خدیجہ اس کے مزید قریب ہوئی اور اپنی قمیض کی سائیڈ میں ہاتھ اڑس کر ایک چیز نکال لی۔ زہرا جو توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ موبائل نکال لے گی، اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر چونک پڑی۔ درسگاہ میں موبائل کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی لڑکی کے والدین موبائل کی اجازت دیتے بھی تھے تو وہ سندل بی کے پاس رہتا تھا اور بوقت ضرورت ان کی اجازت کے بعد استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ ہٹاؤ اسے، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ خدیجہ نے برا سا منہ بنایا، پھر ناک چڑھا کر بولی، تم پنجاب سے آئی ہو نا؟ میں نے سنا ہے پنجاب کی لڑکیاں ایسی ہی بزدل ہوتی ہیں۔ پہاڑوں سے آئی ہوتی تو اتنی ڈرپوک نہ ہوتی۔ یہ ایٹم بم نہیں ہے، ایک بے ضرر موبائل ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا سندل بھی ناراض ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے تئیں اسے سمجھانا چاہا تھا۔ خدیجہ نے سر جھٹکا۔ وہ تو ہر بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، انہیں زندگی کے ہر رنگ سے نفرت ہے۔ ایسے مت کہو، وہ بہت نیک خاتون ہے۔ زہرا کا معصوم دل یہی گواہی دیتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ نیک نہیں ہے؟ مگر نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زمانے سے پرے گاروں میں رہنا شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی مجبور کریں کہ وہ ایسا ہی کریں۔ میری 2 کزنز بھی قرآن حفظ کر رہی ہیں، مگر وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں۔ دونوں لیپ ٹاپ لے کر مدرسے جاتی ہیں اور اپنے سبق اسی پر یاد کر کے اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی ہیں۔ سندل بھی تو یہ سن کر ہی بے ہوش ہو جائیں گی کہ مدرسے میں کوئی لیپ ٹاپ بھی لا سکتا ہے۔ خدیجہ بہت نڈر اور منہ پھٹ تھی، لیکن زہرا ایسی نہیں تھی۔ خدیجہ نے اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر ذرا معتدل سا لہجہ بنا کر بولی، میں اس پر کون سا گانے سن رہی ہوں یا تمہیں سنا رہی ہوں؟ میں تمہیں نعت سناتی ہوں یا پھر قاری سدیس کی آواز میں تلاوت، مگر آواز بالکل آہستہ رکھنا۔ نور القلوب میں دیواروں کے بھی ہی نہیں، ان میں چنی گئی اینٹوں کے بھی کان ہیں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ موبائل مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زہرا نے جھجکتے ہوئے اس کے موبائل کی جانب دیکھا تھا۔ آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ سب کو حیران پریشان کر کے لاریب ناشتے کی میز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خوشل خان چند لمحے اس کی پشت کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے وجود پر گڑے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنا چاہا۔ وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھ میں ترہم تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے لاریب جھوٹ بولنے کی عادی ہے۔ سب کو خوشل پر یقین تھا، وہ اس قسم کا انسان ہی نہیں تھا، مگر کوئی بآواز بلند اس کی حمایت میں بول نہیں رہا تھا۔ اس نے باری باری سب کی آنکھوں میں دیکھا، سب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کوئی چلا کر لاریب کو ٹوک نہیں رہا تھا، لتاڑ نہیں رہا تھا۔ اس نے حبیب اللہ خان کی سمت دیکھا۔ بابا اپنی چہیتی کے منہ پر زور سے چماٹ لگائیں اور اسے اسی وقت حویلی سے نکال دیں۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ان کی اولاد پر ایسا الزام لگانے کی؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے التجا کی تھی، مگر وہ نظروں کا زاویہ موڑ کر کہیں اور دیکھنے لگے۔ خوش الہان نے چند لمحے انتظار کیا، پھر وہ آگ بگولا ہو کر باہر کی جانب چل دیا تھا۔ گلے اور ماسی حبیبہ ہکا بکا لاریب کی شکل دیکھ رہی تھی، جس پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، حالانکہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہونٹوں پر زچ کر دینے والی مسکراہٹ تھی، مگر وہ اپنے بیان پر قائم تھی۔ خدا کی لعنت ہو تم پر، اس قدر جھوٹی کیوں ہو تم؟ ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ تو تھوکتا بھی نہیں ہے تم پر، ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا وہ۔ ماسی حبیبہ نے شدھ پشتوں میں کھا جانے والی نگاہوں سے لاریب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اطمینان سے کندھے اچکا کر اپنی پلیٹ میں آملیٹ کا سلائس رکھ کر کھا رہی تھی۔ اسے پشتوں میں سمجھ نہیں آتی تھی، اور اگر آتی بھی ہوتی تو اسے کسی کی کب پرواہ تھی۔ تم جاؤ ماسی، باہر جاؤ، یہاں کھڑی مت رہو، جاؤ۔ حبیب اللہ خان نے اسے سخت انداز میں ٹوکا تھا۔ پاگل کی بچی، خبیث عورت، جھوٹی کاذبہ۔
وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب چلتی تھی، جبکہ گلیں ہمیشہ کی طرح حبیب اللہ خان کے تاثرات سے خائف ہو جانے کے باوجود میز کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لالا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب کسی نے عقب سے پکارا۔ ہاں، جہنم میں جا رہا ہوں، آ جاؤ ساتھ، وہ تڑک کر بولا تھا۔ رحمت جھجک کر اس کے قریب آیا۔ معاف کرنا، آپ شاید غصہ میں ہیں، ہم کو آپ سے بات کرنا تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے خائف بھی ہو رہا تھا، مگر شاید بات بھی ضروری تھی ورنہ وہ اس کے راستے میں نہ پڑتا۔ خوش الہان نے رحمت کو کبھی ڈانٹا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی جیسا سلوک کرتا رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا، مگر لہجے کی اکتاہٹ برقرار تھی۔ ابھی نہیں رحمت، ابھی میرا مزاج اچھا نہیں ہے، بعد میں۔ وہ مزید 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ لالا، وہ مر جائے گا، اس کی حالت پہلے بھی کافی خراب ہے، مہربانی کرو۔ وہ منت پر اتر آیا۔ خوش الہان چونک کر مڑا تھا۔ کون؟ وراثت؟ کیا ہوا اسے؟ وہ یہی سمجھا کہ رحمت اپنے بھائی کی بات کر رہا ہے، اس لیے استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ نہیں، رحمت نے انکار کیا، پھر اس کے قریب آ گیا۔ آپ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ ابھی التجائیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خوش الہان کا ارادہ تھا کہ وہ 1 منٹ بھی حویلی میں نہیں رکے گا، مگر رحمت کی درخواست نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ رک کر اس کی بات سن لے۔ اسے مائل بکرم پا کر رحمت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر عقبی حصے کی جانب چل دیا۔ اس کی گرفت کسی مرد کی گرفت کی طرح سخت تھی۔ اس نے کندھوں پر دونوں جانب شال ڈال رکھی تھی۔ چلتے چلتے شال ذرا ہٹی تو اس کا بازو نمایاں ہونے لگا۔ وہ زخمی تھا۔ خوش الہان حیران ہوا، ان کے یہاں قبائلی لڑائیاں عام تھیں۔ اس کا دھیان اسی جانب گیا تھا۔ یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ بتاؤ مجھے، وراثت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بتاتا ہوں، آپ آؤ تو صحیح، رحمت نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ چلتے چلتے وہ بالکل آخری کونے تک پہنچنے والے تھے۔ اس سے آگے کتوں کے لیے بنے پنجرے تھے۔ رحمت کا رخ اسی جانب تھا۔ یہاں؟ خوش الہان نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ رحمت نے سر ہلایا۔ خوش الہان اب کی بار سوال کرنے کی بجائے چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کتے ان دونوں سے مانوس تھے اور ان کی موجودگی میں بھونکتے نہیں تھے، مگر وہ عام کتے نہیں تھے، اچھی نسل کے جرمن شیفرڈ تھے جو انسان کی خوشبو کو پہچان کر فوراً رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پنجروں میں ہلچل سی مچی تھی۔ اس کو نظر انداز کر کے رحمت آخری کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں 4-5 کرسیاں اور میز پڑی تھی۔ کتوں کی خوراک اور دوسری ضرورت کی چیزیں وہیں رکھی جاتی تھیں۔ رحمت نے میز کے نیچے پڑا ایک کارٹن کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ خوش الہان نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی پلہ تھا جو لاریب کو دیا گیا تھا، مگر اس کی حالت کافی نازک تھی، ایسے نڈھال تھا جیسے اس کے بدن میں جان نہ ہو مگر سانس لے رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو بالکل ٹھیک اور صحت مند تھا۔ خوش الہان اس پر جھکا۔ رحمت نے لاچاری سے اسے دیکھا، پھر تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ لالا، وعدہ کرو آپ کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ آپ میری بات کا یقین کرو گے۔ اسے یقین تھا کہ خوش الہان کسی کو نہیں بتائے گا، مگر پھر بھی وہ احتیاطی تدبیر کے طور پر عہد لینا چاہتا تھا۔ خوش الہان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پلے کے لیے محبت تھی، مگر رحمت کی بات سے چڑھ کر اس نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اتنی بے یقینی ہے تو مت بتاؤ، مگر یہ عورتوں کی طرح وعدے مت لو، اس نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ رحمت منہ سے کچھ نہیں بولا۔ وراثت کی نصیحتوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا، اسی لیے وہ تذبذب کا شکار ہو رہا تھا، ورنہ وہ تو یہ بات سب سے پہلے حبیب اللہ خان کو بتانے کے حق میں تھا۔ عبدالغنی کو فون کیا ہے؟ اسے بلاؤ، لیکن اس کی 2 تصویریں کھینچ کر پہلے واٹس ایپ کرو، دیکھو کیا کہتا ہے وہ۔ اس کی خاموشی سے اکتا کر خوش الہان نے کہا تھا۔ کتوں کی بیماری، ویکسین یا کسی بھی دوسرے مسئلے کے لیے عبدالغنی ہمیشہ دستیاب رہتا تھا۔ رحمت نے مزید کچھ کہنے کی بجائے کندھوں پر پڑی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور اپنی بازو اس کے سامنے کر دی، جن پر جا بجا خراشیں تھیں، لمبے ناخنوں سے جیسے کسی نے جلد نوچ ڈالی تھی۔ یہ اس نے کیا ہے؟ خوش الہان نے انتہائی حیران ہو کر پلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ رحمت خاموش رہا۔ رحمت، اب بھونک بھی پڑو کہ کیا ہوا ہے، میں کیوں اتنا تجسس پھیلا رہے ہو؟ وہ عاجز ہوا۔ یہ رات کو ہوا ہے میرے ساتھ، یہ ادھر سامنے آتے ہوئے آپ نے دیکھا، وہاں تیل کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوش الہان کو یکدم یاد آیا کہ رحمت جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے رات اپنے تئیں بھوت پریت کو دیکھا تھا۔ اس نے تیزی سے رحمت کی بازو کا ہاتھ تھام لیا۔ لاریب کا سراپا بھی ذہن میں ناچا تھا۔ وہ جو آپ کی مہمان ہے لالا، وہ بہت ظالم ہے، اچھی نہیں ہے وہ رک رک کر بات کر رہا تھا۔ خوش الہان کے دماغ میں رات والا سارا منظر تیزی سے گھومنے لگا۔ 2 حیولے گتھم گتھا تھے اور جھپٹا جھپٹی ہو رہی تھی۔ بولو رحمت، آگے بھی بولو، کیا ہوا ہے رات؟ لالا، رات کو اچانک ہی مجھے پیاس لگ گئی تو میں بھائی کی شال سر منہ پر اوڑھے پانی لینے نکلا۔ میں نے اس مہمان لڑکی کو چوروں کی طرح اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ خدا جانتا ہے میں اسے پہچانا نہیں تھا، میں یہی سمجھا کوئی چور ہے۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔
مگر چند قدم بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ وہی مہمان لڑکی ہے، کیونکہ وہ گانا گا رہی تھی، انگریزی والا۔ میں اسے وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی کام سے نکلی ہے، مگر وہ اس جگہ جا کر کھڑی ہو گئی جہاں تیل گرا ہوا تھا۔ وہ بتانے کے ساتھ ساتھ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا تھا۔ اچھا، پھر جلدی بتاؤ، پھر کیا ہوا؟ خوش الہان کو سمجھ آنے لگا تھا کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس سارے منظر کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اس پلے کو مارنا چاہتی تھی لالا۔ مجھے لگتا ہے اس نے اس کو تیل پلا دیا ہے، یہ مرنے والا ہے۔ رحمت کا لہجہ روحانسا ہونے لگا تھا۔ وہ خوش الہان کو تفصیل سے بتانے لگا تھا کہ کیسے اس نے عقب سے لڑکی کو دبوچ کر بے بس کیا اور پلے کو بچایا۔ خوش الہان مکمل ارتکاز سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک طرف پلے کو ہونے والی اذیت کا دکھ تھا تو دوسری جانب یہ تسلی تھی کہ کوئی ایک تھا جو اس کی گواہی دے سکتا تھا، کوئی ایک تھا جو بما ثبوت ثابت کر سکتا تھا کہ لاریب جھوٹی ہے۔ میں چیزوں کو ٹھیک کرتا ہوں اور وہ پھر خراب ہو جاتی ہیں، میں پھر ٹھیک کرتا ہوں، وہ پھر بگڑنے لگتی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حبیب اللہ خان اپنی کرسی پر بیٹھے جھول رہے تھے، جبکہ دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا تھا۔ وہ لاریب کو جتنا سدھارنے کی کوشش کرتے تھے وہ اتنا ہی بگڑتی جاتی تھی۔ انہوں نے اس بچی سے اپنی اولاد کی طرح محبت کی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہی اسے سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ لاریب نے جو بھی کہا تھا اس نے ان سب کو ہلا ڈالا تھا، حالانکہ سب کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ حبیب اللہ خان لاریب کی خصلت سے واقف تھے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سازش کے تانے بانے بنتی محسوس ہوتی تھیں، ان میں واضح لکھا نظر آتا تھا کہ وہ شرارت کے موڈ میں ہے، مگر حبیب اللہ خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کے منہ سے یہ اگلوائیں کہ وہ ان کے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، حالانکہ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر کھڑکیوں پر پڑے بھاری ویلوٹ کے پردے روشنی کا راستہ روکنے میں کامیاب تھے۔ اتنی شرارت کیسے بھر گئی ہے تمہارے اندر لڑکی؟ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ کیوں زج کرتی رہتی ہو سب کو؟ میں نے تو اپنی اکلوتی اولاد بھی تمہاری خوشی کی خاطر قربان کر ڈالی، مگر تم پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتی۔ جھولتی ہوئی کرسی کے ساتھ ان کی سوچ بھی کسی پینڈولم کی طرح جھول رہی تھی۔